बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमल के दौरान जिस्म के औज़ा और उनके अफ़आल में फ़िज़ियोलॉजिकल और जज्बाती तब्दीलियाँ। तो अगर हम एक नॉर्मल हमल की बात करें तो नॉर्मल हमल का जो दौरानिया होता है वो तकरीबन 280 दिन का होता है, लेकिन इसमें 7 दिन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और ये हमल का जो दौरानिया है ये 3 ट्राइमेस्टर के अंदर तकसीम किया गया है। जो पहला ट्राइमेस्टर है वो हमारा 1 से 12 हफ़्ते का है, दूसरा ट्राइमेस्टर जो है हमारा 13 से 28 हफ़्ते का, और तीसरा ट्राइमेस्टर जो है वो हमारे पास 29 से 40 हफ़्ते का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है हमल की इब्तिदा पर रूनुमा होने वाली जो तब्दीलियां हैं, यानी जो पहले 12 हफ़्ते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है इसमें क्या है, माहवारी रुक जाती है, यानी एमिनोरिया हो जाता है। अच्छा, एमिनोरिया क्यों होता है? क्योंकि हामला होने पर जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर तब्दीली आती है और जिसकी वजह से जो है माहवारी रुक जाती है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमिनोरिया जो है सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर ही हो रहा है, बहुत सारी दूसरी वजूहात की बिना पर भी हो सकता है, जैसा कि समटाइम जज्बाती दबाव हो जाए या एंडोक्राइन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। ऐसी लड़कियां या फिर ऐसी औरतें जिनकी जो माहवारी है वो 3 महीनों तक रुकी रहे और उनको प्रेगनेंसी भी ना हो, तो लाजमी उन्हें मायने के लिए रेफ़र करना चाहिए, यानी उनको लाजमी अपना मुआयना करवाना चाहिए कि विदाउट प्रेगनेंसी 3 महीनों से ज़्यादा हो चुके हैं और उन्हें मेंसेस नहीं हुए, तो एमिनोरिया जो है वो प्रेगनेंसी के अलावा दूसरी कंडीशंस में भी जो है हो सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, औरत को मतली महसूस होती है। इसे मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है। मतली क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमल के दौरान जज्बाती और हार्मोन की वजह से होने वाली तब्दीलियों का नतीजा होता है। अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हों तो ऐसी कंडीशन को हाइपर एमिसिव ग्रेविडम बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास है कि औरत को थकावट और नींद महसूस होती है। अब होता है क्या है कि हमल की जो ज़रूरियात हैं उनके तकाज़े को पूरा करने के लिए पूरे जिस्म को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से औरत को थकावट और नींद महसूस होती है। पहले 3 महीने जो हैं, पहले 3 महीनों के बाद ये कैफियत ठीक हो जाती है, यानी शुरू के जो 3 महीने हैं उनके अंदर औरत को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि 3 महीनों के बाद ये कैफियत ठीक हो जाती है और आखिरी अयाम में ये कैफियत दोबारा भी हो सकती है कि औरत बहुत ज़्यादा थक जाती है और उसे नींद महसूस होती है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में है कि औरत का पेट बढ़ जाता है और छातियाँ जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यूट्रस में बढ़ते हुए बच्चे की वजह से जो पेट है वो भी बढ़ जाता है, और जो छातियाँ हैं, क्योंकि हमल की वजह से छातियों की शक्ल, उनके साइज़ में तब्दीली आती है और छातियाँ जो हैं वो भारी होती हैं, भर जाती हैं, उनमें दर्द भी महसूस हो सकता है। तो हमल के दौरान ये चेंजेस आती हैं। कि फिर हमारे पास आता है जिल्द पर स्याह धब्बे पड़ जाते हैं, पेट पर लकीरें पड़ जाती हैं और निपल के गिर्द जो एरुला है उसका रंग गहरा हो जाता है। अच्छा, चेहरा, पेट, जिल्द और निपल पर जो गहरे रंग के धब्बे नमूदार हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं, और पेट पे गहरी लकीरें इसलिए पड़ जाती हैं कि जो जिल्द की रंगत यानी जो पिगमेंटेशन है उनको कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जिल्द पर स्याह धब्बे, पेट पर लकीरें और जो निपल के गिर्द एरुला है उसका रंग जो है वो गहरा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है हमल का टेस्ट जो है वो मुस्बत आता है, पॉइंट नंबर 6 में। अच्छा, हमल की जो तशख़ीस है यानी इसको डायग्नोस करने के लिए औरत का जो पेशाब का टेस्ट है वो किया जाता है, और हमल का टेस्ट जो है हमल के 6 हफ़्तों के बाद ये मुस्बत आता है, यानी पॉजिटिव होता है। ये टेस्ट जो है HCG हार्मोन की वजह से पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 में है कि औरत जो है बार बार पेशाब करती है। इसके अंदर क्या होता है कि औरत को बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा जो है वो हमल के इब्तदाई दिनों में जो मिसाना है, यानी उसके ऊपर प्रोजेस्टेरोन की असर की वजह से होता है। समटाइम ऐसा होता है कि इन्फेक्शन की वजह से भी होता है कि औरत जो है बार बार पेशाब करती है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 8 में आता है वजाइना से मवाद का इखराज होना।
اچھا، ہوتا کیا ہے کہ عورت کی وجائنا سے وافر مقدار میں مواد جسے لیکوریا بھی بولا جاتا ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ ایسا وجائنا میں ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وجائنا میں رطوبتیں بڑھ جاتی ہیں، پی ایچ بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر پی ایچ کے بڑھنے سے انفیکشن کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، جو نارمل لیکوریا ہوتا ہے اس کا کوئی خاص رنگ یا بو نہیں ہوتی، لیکن اگر عورت کو خارش محسوس ہو، وجائنا پر سرخی آ جائے یعنی ریڈنس ہو جائے، زخم بن جائیں یا جلن کا احساس ہو، تو عورت کو تھرش کی علامت کے لیے یا پھر ویجائنل ڈسچارج کی دیگر جو وجوہات ہیں ان کے لیے لازمی معائنہ کروانا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حمل میں دیر سے ہونے والی جو علامات ہیں یعنی 12 ہفتوں کے بعد وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتا ہے عورت کو بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، عورت کو ایک دن میں کم سے کم 5 اور اوسطاً 10 مرتبہ حرکت محسوس ہوگی، لیکن اگر 24 گھنٹوں میں عورت کو حرکت محسوس نہ ہو تو اسے فکر ہو کہ حرکت بہت کم ہو رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مڈ وائف کے پاس جائے یا پھر فوری طور پر کسی قریبی ہاسپٹل میں جائے، جہاں پر عملہ جو ہے اس کے بچے کے دل کی دھڑکن سن سکے اور مزید معائنے کی ضرورت ہو تو آگے ریفر کر سکے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ یوٹرس میں بچے کی موجودگی جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی چھٹے سے 7ویں مہینے میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یعنی پلپیشن کر کے یوٹرس میں بچے کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ عورت کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، حمل کے دوران وزن میں اضافہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی حمل کے جو اجزاء ہیں اس میں فٹس آ جاتا ہے، پلیسنٹا آ جاتا ہے، ایمنیوٹک فلوئڈ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یوٹرس، چھاتیوں کا سائز بڑا ہو جانا، یوٹرس کا سائز بڑا ہو جانا، اچھا خون اور جسم میں دیگر مائعات جو ہیں ان میں اضافے کی بدولت ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا جو وزن ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، حمل کے دوران تقریباً 12 کلو تک اضافہ ہوتا ہے وزن میں، جو کہ ایک مناسب ہے، جن میں سے 9 کلو بھی جو ہے وہ تقریباً آخری 20 ہفتوں میں وزن بڑھتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے بچے کے دل کی دھڑکن سنی جا سکتی ہے، یعنی 7ویں مہینے تک فیٹوسکوپ، اسٹیتھوسکوپ یا پھر ماں کے پیٹ پر جو ہے براہ راست کان لگا کر بھی بچے کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حمل کے دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے جو عام مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو ہم 1 بائی 1 سب کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سر کا درد۔ حمل کے دوران کسی بھی مرحلے میں سر کا درد بہت عام شکایت ہے، کیونکہ یہ ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھار جو ہے یہ سر کا درد اس کو عام درد سمجھ کے، عام شکایت سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری وجوہات کی بنا پہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آنکھوں پہ زور پڑنا، سائنوسائٹس ہو گیا، تھکن اور جذباتی تبدیلیوں کی وجہ سے، مائیگرین یعنی آدھے سر کا درد ہو گیا، ایکلیمشیا یا پری ایکلیمشیا کی وجہ سے ہو گیا۔ تو یہ ان تمام وجوہات کو ایک ایک کر کے اس پہ غور لانا چاہیے کہ کس وجہ سے سر کا درد ہو رہا ہے۔ یعنی نارمل تو ایک عام شکایت ہے، لیکن اگر اتنا سر میں درد ہو کہ عورت کے روزمرہ کے کام متاثر ہو رہے ہوں، اسے بستر پہ آرام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو، اسے الٹی آ رہی ہو، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے اس پر غور لانا چاہیے کہ یہ سر کا درد کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے معدے میں جلن محسوس ہونا۔ اچھا، کچھ عورتوں کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے کہ معدے میں جلن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہارمونوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہارمون جو ہیں وہ معدے کے اندر جو رطوبتیں ہوتے ہیں ان کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ایسوفیگس ہے اس کے جو نچلے حصے میں سوراخ ہے اس کے عضلات کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے معدے کا جو مواد ہے وہ ایسوفیگس میں داخل ہوتا ہے، جس کو گیسٹرک ریفلیکس بھی بولا جاتا ہے۔ اکثر رات کے وقت ایسا ہوتا ہے، اس لیے رات کے وقت سیدھا لیٹنے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے معدے میں بہت جلن ہوتی ہے۔ بس آتا ہے قبض۔ اچھا، قبض کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت بے سکونی اور بے آرامی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہارمون جو پروجسٹرون ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کے زیر اثر آنتوں کی حرکت کم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے قبض ہو سکتا ہے، یا پھر آئرن کی جو گولیاں ہیں ان گولیوں کی اثر کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بواسیر، جسے ہیمورائڈ بولا جاتا ہے، ویریکوز وین یعنی اینس کے قریب جو ویریکوز وین ہیں ان کے ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، اور اگر بواسیر ہو تو پخانے کی وجہ سے جب پخانہ کرے تو اس میں خون بھی بہہ سکتا ہے۔ یہ قبض کے اندر نارمل دیکھنے کو ملتا ہے۔
اچھا، بے ہوش ہونے کا احساس کیوں ہوتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ زیادہ دیر تک پشت کے بل لیٹی رہے اور اچانک سے کھڑی ہو جائے تو اسے بے ہوش ہونے کا احساس ہوگا، کیونکہ یہ خون کے اندر جو ہارمونز ہیں، خون کی نالیوں میں جو ہارمونز ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں کی دیواروں کے جو عضلات ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اسپیشلی دوسرے اور تیسرے ٹرائیمسٹر میں جو عورتیں ہیں ان کی بڑھتی یوٹرس جو ہے وہ بڑی وریدوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کی طرف جو ہے خون کم لوٹتا ہے، بلڈ پریشر کم ہونا، دل کی دھڑکن کی رفتار کم ہونا، چکر آنا، متلی اور بے ہوشی کی کیفیت جسے سپائن ہائپوٹینشن کہتے ہیں، یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عورت زیادہ دیر تک پشت کے بل لیٹی رہتی ہے۔ اچھا، پھر عورت کو جو ہے بائیں طرف کروٹ دلانے سے یہ کیفیت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اینیمیا کی صورت میں بھی، کیونکہ عورت جو ہے خاص طور پہ کوئی سخت محنت والا کام کرے اور تھک جائے تو اینیمک بھی ہو، جس کی وجہ سے عورت کو بے ہوش ہونے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سانس لینے میں دشواری ہونا۔ جیسے جیسے یوٹرس کا سائز بڑھتا ہے وہ ڈایافرام تک پہنچتی ہے، تو ڈایافرام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، صحیح طریقے سے کام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، جس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کو بے آرامی ہو سکتی ہے، اور عورت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے سانس نہیں لے پاتی اور سانس لینے میں اس کو دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ویریکوز وین۔ ویریکوز وین کیا ہے کہ عورت کو اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اس کی جو پنڈلیاں ہیں سرخ ہو جاتی ہیں، ٹانگوں کو ہاتھ لگانے پر درد محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ حمل کے دوران ٹانگوں میں جو سست دوران خون جو ہے وہ وریدوں میں دباؤ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں، یعنی سوجن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حمل کے دوران جذبات میں تبدیلیاں۔ حمل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے بعد یعنی پوسٹ پارٹم دورانیے میں جسم میں ہارمون کی مقدار جو ہے کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے سکونی، مایوسی، افسردگی، شادمانی اور الجھن کا جو ہے عورت شکار ہو سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا موڈ بدلتا رہتا ہے، وہ حمل کے دوران اور حمل کے بعد بھی چڑچڑاپن اور جنجلاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ حمل کی غیر معمولی علامات، یعنی جن کے لیے عورت کو ریفر کرنے کی ضرورت پڑے، تو ایسی کون سی کنڈیشن ہے جس میں عورت کو ریفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ہائپر ایمیسیو گریویڈم، یعنی اتنی زیادہ وومٹنگ ہو جس کے اندر سیویئر جو ہے فلوئڈ لاس ہو جائے، باڈی سے پانی کی شدید کمی ہو جائے، تو جس کی وجہ سے عورت کو ہاسپٹل ریفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دھبے لگنا، یعنی ویجائنا سے تھوڑا یا متعدل مقدار میں خون کا پڑنا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حمل کے 22 ہفتوں میں یعنی ابتدائی حمل میں ویجائنا سے خون بہہ سکتا ہے۔ یہ سم ٹائم اسقاط حمل یعنی ابورشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ایکٹوپک پریگننسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مولر پریگننسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور حمل کے 22 ہفتوں کے بعد اگر خون پڑے یا خون آئے تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایبریپشو پلیسنٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی پلیسنٹا کا اپنی جگہ سے اکھڑ جانا، پلیسنٹا پریویا ہو سکتا ہے، یوٹرس کا پھٹ جانا ہو سکتا ہے، یا حمل کے دوران کسی قسم کے خون کا پڑنا، یہ جو ہے خطرناک علامت ہے۔ اسی لیے ان کنڈیشنز کے اندر عورت کو ریفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔